बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से सुनेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जनरल आसिम मुनीर के बारे में। जनरल आसिम मुनीर के ताज़ा तरीन सेशन में और तलबा से गुफ्तगू में 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इस दौरान इमरान खान के हवाले से सवाल पर जनरल आसिम मुनीर का क्या जवाब सामने आया, मुल्क की मईशत के मुतालिक आर्मी चीफ ने क्या कहा और आर्मी चीफ से क्या सवाल किया गया। आर्मी चीफ ने 5 जवाबात दिए। वो जवाबात क्या थे, वहां पर 5 शख्सियात और कौन सी मौजूद थी और इलेक्शन की तारीख के हवाले से आर्मी चीफ ने क्या बहुत बड़ा बयान जारी किया है, ये आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, एक जर्नल और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। आईएसआई के बहुत ही करीबी शख्स जो जीएचक्यू के भी बड़े ही करीबी माना जाता है, इसने अगली हुकूमत के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ये इंकशाफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासी कैरियर को तबाह कर देगा, तबाहकुन साबित होगा और धांधली के बावजूद कितनी नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत को मिलेंगी। आईएसआई के इस करीबी शख्स ने और क्या इंकशाफात किए हैं जिन इंकशाफात ने तहलका मचा दिया है, ये हम जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो आ रही है एक बड़ी अदालत से। चीफ जस्टिस फायजीजा के हवाले से क्या वीडियो जो है वो वायरल हुई है। इमरान खान को वजारत उज़्मा से महरूम रखने के लिए क्या नई और भयानक वारदात की गई है। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को हाईजैक करने के लिए क्या नया हथकंडा इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ एक जो खबर लॉन्च करवाई गई है वो खबर क्या है, उसकी जमीनी हकायक क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, इब्राहिम राजा साहब की जुबानी हम सुनेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, फौज को कंट्रोल संभालने के मुतालिक जो है खबर सामने आ रही है। इस दौरान कौमी असेंबली के 127 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े उम्मीदवारों 21 बड़े रहनुमाओं को कैसे अपने ही हलकों में बुरी तरह से शिकस्त का सामना हो रहा है और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार, उनको 40 हलकों में किस तरह से बर्तरी हासिल हुई है, ये भी हम इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर के बारे में एक अहम ताज़ा तरीन सेशन में और तलबा से गुफ्तगू के दौरान 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इस दौरान इमरान खान के हवाले से सवाल पर जनरल आसिम मुनीर का क्या जवाब सामने आया, मुल्क की मईशत को मुतालिक आर्मी चीफ ने क्या कहा, आर्मी चीफ से क्या सवाल किया गया जिसपे आर्मी चीफ ने 5 जवाबात दिए। वो जवाबात क्या थे, वहां पर 5 शख्सियात और कौन सी मौजूद थी। इलेक्शन की तारीख के हवाले से आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। वो बयान क्या है ये भी आपको बताएंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा, जो स्टूडेंट्स का और आर्मी चीफ का सेशन हुआ है उस सेशन की अंदरूनी कहानी क्या है, 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इमरान खान के मुतालिक क्या कहा गया है और इलेक्शंस के हवाले से जो एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, इसकी अंदरूनी कहानी हमारे नाजरीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखिए इस्मा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक ताज़ा तरीन और बड़ी दिलचस्प खबर आई है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो बिल्कुल ताज़ा तरीन है और पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं इन्होंने इस वाक़े को जिस तरह से ये वाक़या हुआ इस तरह से इसको रिपोर्ट नहीं किया या इसकी जो तमाम तफसीलात हैं वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं की। लेकिन हम मुख्तसरन बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो ताज़ा तरीन सेशन था, इस सेशन के दौरान जनरल आसिम मुनीर से क्या सवालात किए गए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इन सवालात के क्या जवाबात दिए। जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक बड़ा पेचीदा सवाल किया गया, इमरान खान साहब जिनकी मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 76% है और तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत से ज़ायद मार्जन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी बड़े पेचीदा सवालात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से किए गए और उन्होंने इन सवालात के जवाबात भी दिए। एक और बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से
الیکشن کی تاریخ کے متعلق کیا گیا، کیونکہ سینٹ میں الیکشن کے التوا کے متعلق جو 3 قراردادیں جمع کرائی گئیں، یہ تینوں قراردادیں ایسے سینیٹرز نے جمع کرائیں جن کے متعلق ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ شاید ان کے اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے الیکشن ملتوی کرنے کے معاملے پر بھی اس وقت اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں بڑی مخصوص قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں اسلام آباد کا جو جناح کنونشن سینٹر ہے، یہاں پر آرمی چیف کا مکالمہ ہوا 2500 کے قریب جو طلباء تھے ان کے ساتھ، اور یہاں پر ایک انتہائی دلچسپ نوعیت کا انٹریکٹیو سیشن ہوا۔ آرمی چیف کے کچھ جوابات جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح کچھ سوالات جن کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، یہ 5 اہم ترین سوالات اور 5 اہم ترین جوابات اپنے ویئرز کو بتاتے ہیں۔ ان میں ایک سوال عمران خان صاحب کے متعلق بھی ہے۔ اب آرمی چیف کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان سے ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور واپس کیوں نہیں آ سکتا، اور اس پر آپ یہ کہہ لیں کہ آرمی چیف نے 2-3 جوابات بھی دیے۔ ایک تو آرمی چیف کا جواب یہ تھا کہ DGISI سے بھی آپ نے گزشتہ روز کھل کر سوال کیے، اس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے وی لاگ میں اپڈیٹ کیا تھا، بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر وی لاگ کیا، لیکن ہم نے اپنے وی لاگ میں اس کی اندرونی کہانی بتائی تھی۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ DGISI سے بھی آپ نے سوالات کیے، آج میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے، یعنی جس طریقے سے تحریک انصاف اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ 3 جماعتیں اس وقت انتخابی میدان میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ تو آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں نوجوانوں کو کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ جواب دیا کہ آپ اپنی مرضی اور سوچ کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں۔ اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کے متعلق آرمی چیف سے سوال کیا گیا، اس پر انہوں نے یہ جواب دیا، اور بڑے واضح انداز میں یہ جواب دیا کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یعنی آرمی چیف نے یہ بتا دیا کہ یہ جو قراردادیں آ رہی ہیں سینٹ میں، ان قراردادوں سے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق بھی انڈائریکٹلی 2 بڑے دلچسپ سوالات ہوئے، اور آرمی چیف کے ان پر جوابات بھی آئے۔ اب آرمی چیف کے ساتھ یہ جو انٹریکشن تھا، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ فوج کے دیگر حکام بھی موجود تھے، اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے اس وقت سیکیورٹی ایشوز چل رہے ہیں ان پر بھی بات ہوئی، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو معیشت کی تباہ کن صورتحال ہے، اور اس سے پہلے تباہ کن صورتحال تھی جو کہ شہباز شریف کی حکومت کے اندر تھی، اس پر بھی بات ہوئی، یعنی بیڈ گورننس کے معاملے پر بھی بات ہوئی، اور زیادہ تر جو سوالات کیے گئے وہ بیڈ گورننس کے معاملے پر طلباء نے سوالات کیے، اور آرمی چیف نے بھی ان کو انکریج کیا، یعنی کسی کو روکا نہیں کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال نہیں کرنا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کھل کر مکالمہ کرنے کا یہاں موقع فراہم کیا گیا۔ اب آرمی چیف سے ایک سوال سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت، اسی طرح کشمیر اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کا ایک چھوٹا سا آپ یہ کہہ لیں کہ مارکا ہوا ہے، اس کے متعلق بھی آرمی چیف سے سوال کیا گیا۔ آرمی چیف نے ایک سوال کے جواب میں جو ایک طالب علم نے کیا، اس کے جواب میں آرمی چیف نے یہ کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اداروں میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آرمی چیف نے کہا جس طرح سے سیاسی جماعتوں میں کچھ اچھے لوگ اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اداروں میں بھی کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیڈ گورننس کے معاملے پر جب آرمی چیف سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، اور بڑا دلچسپ جواب تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس یہ حق حاصل ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا یا غلط کام کر رہا ہے تو سال کے بعد یا مڈ ٹرم کسی بھی مدت کے دوران میں اسے اکاؤنٹیبل کیا جا سکے۔
لیکن اس کے بعد ایک اور سوال جو اس وقت پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اندر ہمیشہ جو بیڈ گورننس رہی ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا، کیونکہ یہاں پر جو موجود طلبہ تھے وہ بیڈ گورننس کے معاملے پر بڑے ناراض بھی تھے اور انہوں نے اظہار ناراضی بھی کیا۔ اب ایک سوال آرمی چیف سے کیا گیا افغانستان کے معاملے پر، اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کہا کہ میرے ایک بھی پاکستانی کی زندگی کو اگر کبھی کوئی خطرہ ہوا تو ظاہر ہے کہ فوج اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جتنی قربانیاں دے سکتی ہے وہ قربانیاں دے گی اور ایک ایک شہری کی زندگی بچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایران کے معاملے پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک بڑا انکشاف کیا، یہ جو 2500 کے قریب طلبہ یہاں پر موجود تھے، کیونکہ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں فضائی مارکہ ہوا یا ایران نے ایک مس ایڈونچر کیا جس کے بعد پاک فوج نے ایران کو ایک جواب بھی دیا، تو اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ الفاظ بولے کہ ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے، لیکن کسی کو بھی پاکستان کی قومی سلامتی یا خود مختاری پر ضرب لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور کسی بھی صورت پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آرمی چیف سے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ تمام سیاست کا جو مقصد ہے، جو اس وقت پاکستان کی سیاست کا مقصد ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا ایک مجموعی حل تلاش کیا جائے، عوام اسے منتخب کریں جو سیاستدان عوام کے کام آئے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے دلچسپ سوال کیا گیا، سب سے مزے کا سوال کیا گیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے، اس کے متعلق پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، اور پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی اس کا جو ایک بڑا دلچسپ جواب دیا اس کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، یہاں تک کہ کسی میڈیا چینل کی ویب سائٹ پر بھی اس خبر کو نشر نہیں کیا گیا۔ اب ایک جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پچھلے 75 سال سے منتخب حکومتوں کو ان کی مدت پوری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یعنی جس طرح سے پاکستان کے اندر 3 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد حکومت گر جاتی ہے، اور آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے پچھلے 75 سال سے، بلکہ حکومتیں بنانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور 75 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ حکومتوں کو ان کی آئینی مدت کیوں نہیں پوری کرنے دیتے؟ اس پر آرمی چیف نے یہ الفاظ بولے کہ اگر کوئی ملک کو ٹکڑے کرنے لگاؤ، کوئی ملک کو ٹکڑے کرنے لگاؤ، ملک کو بیچنے لگاؤ، ملک میں لوٹ مار کر رہا ہو، تو کیا پھر بھی اسے 5 سال کی مدت پوری کرنے دی جائے؟ یعنی آرمی چیف نے ایک طرح سے جو فوجی قیادتوں کی بریفنگز میں یہ بتایا جاتا رہا اس سے پہلے بھی، شریف خاندان اور زرداری خاندان کے متعلق اسپیسیفکلی اس سے پہلے کی جو فوجی قیادت کی بریفنگ تھی ان میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان اگر ہم یعنی فوج اپنا اثر و رسوخ سیاست پر نہ رکھے تو یہ پاکستان کی ہڈیاں بھی بیچ کر کھا جائیں۔ لیکن اس کے بعد ایک انڈائریکٹ سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے متعلق، عمران خان صاحب جنہیں بوگس ترین کیسز میں اس وقت جیل میں اس کٹ پتلی حکومت نے، اور اس سے پہلے جو آپ کے شہباز شریف کی حکومت تھی انہوں نے بوگس ترین کیسز میں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود 3 اعلیٰ ترین جنرلز کی گواہی یعنی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ڈی جی ISI اور آرمی چیف کی یہ گواہی کہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت تھی، اس کے باوجود عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں رہائی اب تک نہیں ہو سکی۔ اب اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک انڈائریکٹ سوال کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا۔ اب اس سوال کے جواب میں مبینہ طور پر، میں مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے جو آنکھوں دیکھا حال بتایا،
ان کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر نے یہ الفاظ بولے کہ انڈیا میں عدم اعتماد کی 12 تحریکیں آئیں، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں بھی آئینی اور پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا، عدم اعتماد اس کے بعد کامیاب ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے، نہ کہ سڑکوں پر آتے۔ غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ اور دوسری جانب کو چاہیے تھا، یعنی آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کوئی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، کوئی تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، لیکن آرمی چیف جنرل آصف منیر نے یہ الفاظ بولے مبینہ طور پر کہ دوسری طرف کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے۔ وہ یہ نمبر کیوں پورا نہیں کر سکے؟ اب یہ جو کوٹ ان کوٹ جو کچھ ہوا ہے، یہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی جو 2500 کے قریب طلباء کے ساتھ سیشن ہوا ہے، اس کے متعلق جو آنکھوں دیکھا حال جو لوگ وہاں موجود تھے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ عمران خان کے متعلق، ایک جرنل کے متعلق ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ISI کے بہت ہی قریبی شخص اور GHQ کا بھی قریبی شخص مانا جاتا ہے، اس نے آنے والی حکومت کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ یہ انکشاف مسلم لیگ نون کی سیاست کو تباہ کر دے گا، تباہ کن ثابت ہوگا۔ دھاندلی کے باوجود کون کون سی نشستیں ملیں گی؟ ISI کے اس قریبی شخص نے کیا انکشافات کی ہیں جنہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے؟ ان کے اندرونی کہانی ابراہیم راجہ سے جانیں گے، لیکن پہلے خبر کی تفصیل بتائیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ GHQ اور ISI کے بڑے ہی قریبی شخص مانا جاتا ہے فیصل واڈا، انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ سنانے والے ضمانت دیں، الیکشن سے معاشرت پروان چڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم کے لیے اتحادی حکومت بن جائے گی، اگر کوئی معجزہ بھی ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 24 مہینے تک حکومت جائے گی، ورنہ پٹاخہ پہلے پھوٹتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اکانومی بلڈ کرے گی، ڈالر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، فیول کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوں گی کیونکہ سب کو اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، بے روزگاری بڑھے گی، بجلی کے یونٹ بڑھیں گے، جو قرض ہمیں ملنا ہے اس کی شرائط سخت ہوں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارا عدل کا نظام جس کی بدولت یہ ساری گیم چلتی ہے، وہ جب چاہے جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے اور جب چاہے اسے نو پڑھ لیتا ہے۔ PTI کی حکومت گرنے کا سبب اتوار کے دن دکانیں کھلنا تھا۔ انہوں نے کہا ہم سب نے بہت سے فیصلے ریورس ہوتے دیکھے، بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا، آج معافی مانگ رہے ہیں، بی بی کی شہادت پر انصاف نہیں مل سکا، نسلہ کا ٹاور گرایا، کانسٹیٹیوشن ایونیو ٹاور نہیں گرا سکے۔ ایک اور بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ نواز شریف 500 بندے لے کر سڑکوں پر خوار ہو رہا ہے، آج میں جیل میں ہوں، باہر ہوتی تو ووٹرز کے گھروں میں جاتی۔ کمرہ عدالت میں انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ نواز شریف کے دل میں بہت راز ہیں، لیکن ہمیں ایک راز بتا دیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے پیسے کہاں سے آئے، حدیبیہ پیپرز ملز کیس کھولنے سے سب پتا چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صحت کارڈ، لنگر خانے اور مسافر خانے بنائے، لیکن انہوں نے سب ختم کر دیے۔ سابق صوبائی وزیر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ووٹ دیتے وقت خیال رکھیں کہ میں ہمیشہ اپنے علاقوں کے ووٹرز کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، میں بیماری اور کرونا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، آپ ووٹ صرف انہیں دیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اپنے ووٹرز کو یہی کہوں گی کہ ووٹ PTI کو دیں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے، کیا انکشافات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے سیاسی کیریئر جو ہے مسلم لیگ نون کا تباہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، کیا بتائیں گے آپ، کیا اندرونی کہانی ہے؟ دیکھیں اس ماہ عمران خان صاحب اور ایک طاقتور اور اعلیٰ جنرل کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ لاہور میں ایک بڑی گھناؤنی واردات کی گئی ہے۔ حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپا مارا گیا ہے، لیکن اس چھاپے کی آڑ میں اصل میں حماد اظہر کے والد کی جو کارنر میٹنگ کروانے والے 2 افراد تھے ان کو گرفتار کرنا مقصود تھا، اور باقی حماد اظہر نے کہا کہ یہ باقی جو آپریشن کیا گیا یہ ایک ڈرامہ تھا۔ ایک اور اہم خبر، PTI کا تاریخی ٹک ٹاک جلسہ، نئے ریکارڈ اس کے اندر ٹوٹ گئے ہیں۔ جبران الیاس کی ٹیم اور PTI کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت
تمام جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے بیانیے کو مکمل طور پر کچل کے رکھ دیا ہے۔ اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق اڈیالہ جیل سے کیا بڑی اور اہم خبر آئی ہے، کون سی شخصیت عمران خان صاحب سے ملی ہے، اور عمران خان صاحب سے جو بدتمیزی کی گئی اس کے متعلق اب کیا نیا اور بڑا انکشاف ہوا ہے، اور ایک صحافی جو کہ وہاں موجود تھے انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی وہ کس وقت کی گئی، اور اس وقت وہ جب موجود تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل حکام سے کیا مکالمہ کرتے دیکھا۔ اب یہ جو صحافی ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جب عدالت کے اندر آئے، یعنی اڈیالہ جیل میں جو عمران خان صاحب کا جعلی ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو روندتے ہوئے، تو عمران خان صاحب کی جو طبیعت تھی وہ مکمل طور پر حشاش بشاش تھی۔ عمران خان صاحب کے متعلق ایک اطلاع یہ آئی کہ شاید انہیں کوئی ٹانگ میں تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے چہرے پر کسی قسم کا اضطراب اور پریشانی نہیں تھی، اور عمران خان صاحب نے بالکل یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ کسی بھی طرح انہیں کوئی تکلیف ہے۔ بڑا ہائی مورال تھا ان کا، اور وہ کبھی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ انہیں جیل کے اندر کوئی تکلیف ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ایک آپ کہہ لیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، اس کے متعلق اس صحافی نے یہ بتایا کہ اصل میں سائفر کیس کی سماعت جب اختتام پذیر ہوئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو وہاں صحافی موجود تھے ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب جب بھی بات چیت کرتے ہیں تو نواز شریف کے 10 ارب روپے کو بھسم کر دیتے ہیں۔ وہ 10 ارب روپے جو نواز شریف نے پاکستان کے مین سٹریم چینلز اور مرکزی نیوز چینلز پر لگائے عمران خان صاحب کے بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے اور اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب جب بھی صحافیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ 2-3 منٹ کی جو ٹاک ہوتی ہے وہ اس دن پورے میڈیا کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ اس کے اوپر 1200 کے قریب وی لاگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہزاروں جو ہے ٹک ٹاک ویڈیوز بن جاتی ہیں، اور یوں یہ نواز شریف کا جو پورا بیانیہ اور 10 ارب روپے ہیں یہ 1 منٹ میں خاکستر ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جب میڈیا نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے تو اچانک یہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے اسد وڑائچ، یہ یہاں پر آگے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو میڈیا سے بات کرنے سے روکا۔ اب اس پر عمران خان صاحب کو غصہ آ گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اب یہ کوئی جیل ٹرائل نہیں ہے بلکہ اوپن کورٹ ہے، اور اوپن کورٹ میں مجھے میڈیا سے بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس پر یہ جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اسد وڑائچ، انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے بدتمیزی بھی کی۔ اب یہاں پر جو عمران خان صاحب کا ایک پیغام باہر آیا ہے یہ میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے جو 3 نکات ہیں یہ میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ کوئی انتخابی نشان ہے، نہ یہ بیلٹ پیپرز کے اوپر یا ہمارے پمفلٹ اور ہمارے بینرز کے اوپر میری تصویر لگانے دیتے ہیں، نہ یہ قیدی نمبر 804 لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جب کسی کی بات دل میں بس جائے تو تاریخ گواہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 ویڈیوز کے متعلق بھی انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یاسمین راشد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا، ہم نے کبھی بھی جی ایچ کیو یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے متعلق سوچا تک نہیں تھا، نہ یہ پلاننگ کی تھی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے امیدواروں کے نام ایک بڑا حیران کن پیغام جاری کیا، ایک وارننگ بھی جاری کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے امیدوار اتوار کو ہر صورت میں باہر نکلیں، اور ہمارے جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہیں نکلیں گے ہم ان کے ٹکٹ تبدیل کر دیں گے۔ دفعہ 144 صرف اس لیے لگائی گئی کیونکہ یہ پی ٹی آئی سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے امیدواروں کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن اگر یہ ایک کو پکڑیں گے تو ہم دوسرے امیدوار کو کھڑا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے، اس پر عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میسیجز تو کنوے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میری ڈیل صرف عمران خان کی ڈیل جو ہے وہ صرف اپنے قوم کے ساتھ ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ میں نے ان کو حقیقی آزادی دلانی ہے۔ 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے
ہم اس قوم کو حقیقی آزادی دلائیں گے۔ آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اہم ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے، اس ویڈیو نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے محروم رکھنے کے لیے نئی اور بھیانک واردات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ہائی جیک کرنے کے لیے نیا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا ہے، اور جو خبر لانچ کروائی گئی ہے اس خبر کے زمینی حقائق کیا ہیں ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے خبر کی تفصیل بتائیں۔ تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے بند ہو گئے۔ انتخابی نشان سے محروم تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے بند ہوئے۔ الیکشن رولز 2017 کے رولز 94 کے مطابق آئندہ انتخابات میں آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں اسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکیں گے جس سے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان جاری کیا ہوا ہے۔ رولز کے تحت تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے۔ تحریک انصاف کے سابق وزیر تیمور سلیم جھگڑا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رولز کے حوالے سے علم ہے لیکن متبادل آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہ کرنے پر تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف انتخابی دور سے باہر ہو گئی۔ تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ افسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الیکشن رولز کے مطابق آزاد امیدوار اسی سیاسی جماعت میں شمولیت کرے گا جسے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان جاری کیا ہوگا، اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان جاری نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے جیت کی صورت میں تحریک انصاف میں شامل کے حلف بھی اٹھا رکھے ہیں۔ اس حوالے سے سابق صوبائی وزیر اور آزاد امیدوار تیمور سلیم جھگڑا سے جو بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آئین کہتا ہے اور رولز میں ہے اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ پارٹی کے علم میں یہ بات ہے اور ہم مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ اس ساری کہانی کی اندرونی اور اصل کہانی کیا ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے اہل ہونے کے متعلق، یعنی وزیر اعظم عمران خان کس طریقے سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، اس کے متعلق جو ایک اہم سٹوری آئی ہے یہ اپنے ویورز کے ساتھ کوئکلی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ جو سٹوری آپ نے پڑھی نام نہاد یہ لانچ کروائی ہے، لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے ایک جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کیا پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر اگرچہ قانون خاموش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ تحریک انصاف کو کالعدم نہیں کیا گیا، اس کا صرف انتخابی نشان چھینا گیا۔ اب اس پر جو 3 پاکستان کے سب سے بڑے اور چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد کسی اور جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے علیم خان نے یہ اعتراف جرم کیا کہ پی ٹی آئی کے جو جیتنے والے امیدوار ہیں وہ ہماری جماعت میں یعنی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، یعنی انہوں نے اعتراف کر لیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار آزاد حیثیت میں بھی جیت جائیں گے۔ تو اس پر اب جو 3 چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے پاس کھلی چوائس ہوگی، وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی امیدوار ہیں اس وقت انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، اس کے باوجود یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی لیے، انہوں نے قرآن پاک پر حلف بھی دے دیے۔ تو یہ آبویسلی ہمیشہ یعنی الیکشن جیتنے کے بعد بھی یہ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور اسی وجہ سے اب یہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، تحریک انصاف کی 2/3 سے زائد اکثریت ہوگی تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ فی الحال تو ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، لیکن جب تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہوگی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہ نااہلی ختم کر کے ان کو الیکشن لڑا کے پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی چوتھی بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ فوج کے کنٹرول سنبھالنے کے متعلق ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسی دوران قومی اسمبلی کے 127 بڑے حلقوں کے کیا انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، مسلم لیگ نون کے 21 بڑے رہنما کو کیسے ہی اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کیسے 40 حلقوں میں برتری حاصل کر لی ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کیا اس کی اندرونی کہانی ہے، یہ جو ہماری بریکنگ نیوز ہے کس طرح سے فوج نے جو کنٹرول سنبھالا ہے اس کی کیا
اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے اور یہ جو مسلم لیگ نون کو جو ہے برے طریقے سے شکست کا سامنا ہے، اس پہ آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، اس بار جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے، اس ویڈیو کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے 17 بڑے حلقوں کے بڑے دلچسپ انتخابی نتائج اور انتخابی سروس جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو پی پی 191، یہاں سے تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودھری سلیم صادق، پی پی 191 سے تحریک انصاف کو اس وقت 31% برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پی پی 171، پی پی 171 کا جو انتخابی سروے آیا ہے، یہاں پر میاں اسلم اقبال جو کہ بہت آپ کہہ لیں جبر کا شکار بھی رہے، ان کے متعلق یہ سروے آیا ہے کہ انہیں اپنے مخالف امیدواروں پر 37% برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد دیبال پور کے متعلق اب یہ دلچسپ سروے آیا ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پر 46% مارجن کے ساتھ جیت سکتی ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں چودھری طارق ارشاد خان، اور اسی طرح اوکاڑا میں جو بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے جو تقریب منعقد کی گئی تھی یہ بعد میں ایک عظیم الشان جلسے میں بدل گئی۔ اس کے علاوہ جو آپ کا این اے 238 حلقہ ہے یعنی قومی اسمبلی کا، یہاں پر تحریک انصاف نے انبلیویبل گینز کیے ہیں۔ این اے 56 راولپنڈی کا بڑا دلچسپ انتخابی نتیجہ اور انتخابی سروے آیا ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں شہر یار ریاض، اور انہیں اس وقت 34% برتری حاصل ہے۔ پی ایس 89، یہاں پر جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہیں اس وقت 11% برتری حاصل ہے، لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے دھماکے دار اور تہلکہ خیز سروے آیا ہے یہ آیا ہے این اے 70 سیالکوٹ سے۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں حامد رضا، ان کا انتخابی نشان ہے فاختہ، اور جو حامد رضا ہیں این اے 70 سیالکوٹ سے، انہیں اس وقت اپنے مخالفین پر 44% برتری حاصل ہے، یعنی پی ٹی آئی اس وقت صوبائی نشستوں پر اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں ہے۔ دوسری جانب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا، اس معاملے پر اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت اگر میرٹ پر فیصلہ کر لے تو عمران خان صاحب کے یہ تمام کیسز 20 منٹ کی سماعت کی مار ہیں، اور 20 منٹ کے اندر عمران خان صاحب کو نہ صرف ضمانت ملنی چاہیے بلکہ ان کی رہائی بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔